warm welcome to News with Faria Idris. बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दहशतगर्द अफगान शहरी निकला है। रवां बरस पाकिस्तान में हमला करने वाला ये 16वां अफगान दहशतगर्द है। ISPI की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसके मुताबिक 26 नवंबर को मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार ने बन्नू के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसके नतीजे में 2 शहरी शहीद हो गए, 7 जख्मी हो गए और 3 फौजी भी जख्मी हो गए। खुदकुश बमबार की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से वाबस्ता था। दहशतगर्द का नाम राहनुल्लाह वल्द खावर गुल है, जो कि अफगान शनाख्ती कार्ड पर पाकिस्तान में दाखिल हुआ। इम्प्लीकेशन इसकी क्या हो सकती है? क्या सिक्योरिटी हवालात से के हवाले से पाकिस्तान में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है जिसमें अब एक सवालिया निशान इंतखाबात के वक्त पर होने पर भी आ सकता है? इस हवाले से मारूफ तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में आज ही लिखा है। लेट्स हैव अ लुक। वड़ाइच साहब कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पंजाब के वज़ीर आला समेत एक वफ़द खलीजी ममालिक के दौरे पर गया है। उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि 2 खलीजी ममालिक 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। अगर ये ऐलान सामने आ जाता है तो इसके बड़े वाज़ेह सियासी और मुआशी असरात होंगे। अफवाह ये भी है कि मईशत में बेहतरी के बाद फरवरी इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि सोचा ये जा रहा है कि अगर फरवरी में इलेक्शन हो गया तो मुआशी बेहतरी में एक वक्ती वक्फा आ सकता है। आज ही वड़ाइच साहब ने ये बात लिखी। साथ ही हमने देखा कि सीनियर तज्ज़ियाकार फीजुल्लाह नियाज़ी ने भी अपनी एक राय पेश की है, उन्हें भी देखिए। दूसरी तरफ फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब ने जो एक लंबा इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने एक नई तरह की गवर्नमेंट की भी बात की है, वो भी देख लीजिए। हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर फैसल वाडा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच वाडा साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सबसे पहले तो इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया भाई। मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने आपके और कई प्रोग्राम्स में कई महीनों से मैं ये कह रहा हूँ कि क्या PIA की फ़्लाइट टाइम पे चली है। उसकी कॉनोटेशन आपके ऊपर है, आप उसके पैरामीटर्स क्या बनाती हैं, क्या समझती हैं और क्या बताना चाहती हैं। आपका एनालिसिस तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की इकानमी, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, अगर आप मुझे सब चीज़ों का पूछेंगे बाय एंड लार्ज पॉलिटिक्स के बारे में, तो मैं कहूँगा जी PIA की फ़्लाइट से उसको कंपेयर कर लें। बट फाइनली चल भी जाती है, ऐसा तो नहीं होता कि डिलेड ही रहती है। कोई भी चीज़ हरफ आखिर और दुनिया में कोई भी चीज़ ना चलने वाली चलती भी और चलने वाली रुक भी जाती है। तो so there is a possibility। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पत्थर की लकीर करार दिया, चीफ जस्टिस ने ये तक कहा कि मीडिया को ये कहने की भी इजाज़त नहीं है, वी कैन नॉट से इट। मैंने तो अब इस के तनाजुर में सवाल पूछ लिया कि हतमी होंगे इलेक्शन, ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह चुका है। पत्थर पे लकीर सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के दुनिया में कोई नहीं जो पत्थर पे लकीर पे फैसला कर सके। लकीरें आप पत्थर पे नहीं कागज़ पे लिखते हैं और लकीरें मिट भी जाती हैं, लकीरों में गलती भी हो जाती है, लकीरें टेढ़ी भी हो जाती हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर मैं आइन और कानून के पीछे जो हम तमाशा देख रहे हैं पिछले 65 साल से, और हम जितने भी फैसले देख रहे हैं उसमें आपको सियासी फैसले नज़र आ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के दो, उसमें आइन और कानून के होते हुए भुट्टो साहब का जुडिशल मर्डर हुआ, उसके बाद क्या हुआ? माफ़ी होगी, माफ़ी मांग ली गई, तो कहाँ से लाएंगे हम भुट्टो साहब को वापस? नंबर 1। नंबर 2 ये कि सादिक अमीन का इमरान खान साहब को सर्टिफिकेट दिया गया। इमरान खान साहब की हुकूमत में 12 बजे अदालतें खुल गई, 12 बजे फ़ैसला करने की तलवार लटका दी गई कि नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करो। फिर उसी इमरान खान को हटाने के बाद उसी इमरान खान की सिंपैथेटिक हो गई अदलिया, अदालती ढांचा, अदालती निज़ाम, लाइक्स डिसलाइक्स। उसके बाद आपने 9 मई का वाक़या हुआ, रियासत की बात आई, शहादतें हुई, खैर मकदम हुआ उन फैसलों का जो कलअदम तंजीमों ने किया। आपने सस्पेंड कर दिया आर्टिकल जिससे आप जासूसी करते थे। आपने रियासत को कहा कि जी आप शहीद होंगे, आप अटैक होंगे, आप FIR नहीं काट सकते, आप मिलिट्री कोर्ट्स नहीं चला सकते। आपने नवाज शरीफ साहब को ओवर द काउंटर ना पैसे लेने पर नाअहल किया। फिर आपने अंगूठा रख के 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर उनको बाहर भेजने का कहा ज़िंदगी मौत का फैसला करो, ये तो अल्लाह करता है, मैं तो नहीं कर सकता, इंसान नहीं कर सकता। फिर आपने इश्तिहारी कर दिया, फिर आपने कुछ नहीं पूछा, फिर वापस आए तो आपने बेल दे दी। बेल देने के बाद आप एक दिन इधर रिलीव देते हैं, दूसरे दिन उधर रिलीव देते हैं, इधर खींचते हैं, उधर खींचते हैं, सब बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है। और आने वाले दिनों में क्लैरिटी से आपको पता है, अंधे को भी पता है कि जुडिशल लाडला और सिलेक्शन
جو پچھلے 35 سال سے ہو رہی ہے وہ اس بار بھی ہونے جا رہی ہے. پہلے پچھلی بار ہماری باری تھی جب میں اس پارٹی میں تھا, آج نواز شریف صاحب کی باری ہے. تو ڈائریکشن تو اور لاڈلے جو ہیں اور جو سلیکٹڈ ہیں وہ تو عدالتی ڈھانچہ کرتا ہے. یہ بیل نہ دیں, سزائیں دیں. ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب اسی کیس میں جس میں سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا وہ اس میں اہل ہو جائیں گے. تو یہ بندر بانٹ اور یہ ڈرامہ تو پاکستان میں چلتا رہا ہے. مجھے آپ بتائیں کسی غریب کو آج تک کچھ ملا؟ کسی آپ نے غریب کا آج تک میڈیا پہ کوئی کیس آیا جس میں غریب کو فوری فیصلہ ہو گیا ہو؟ ججوں ان کی بیویوں نے سر کھول دیے, معصوم بچیوں کے کیڑے پڑ گئے, ان کو ہڈیاں توڑ کے سڑک پہ پھینک دیا. کیا ہوا اس کا؟ بچی کا ریپ ہوا ہے وہ جو سندھ میں, اس کے بعد اس کا ریپ کر کے اس کی ویڈیو بنا لی گئی, اس کو کیا ہوا ٹھیک ہے. وہ لینڈ کروزر میں جو پولیس والا مارا گیا سپاہی, اس کو باعزت بری کر دیا. جو آدمی نے پرائیویٹ علاج مانگا اس کو 2.25 سال بعد اس کا ٹیک اپ کیا کیس, وہ مر چکا ہے. 780 لوگ بیمار ہیں. ڈائریکٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن لاڈلا والی ڈبیٹ ابھی بھی وہیں قائم ہے. جاوید لطیف کا اسٹیٹمنٹ دیکھا آپ نے؟ ورنہ میں دکھا دیتی ہوں. نہیں مجھے نہیں دیکھنا. ہی از سیئنگ کہ لاڈلے ابھی بھی پی ٹی آئی چیئرمین ہے, ابھی بھی پی ٹی آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تو سسٹم نے اتنی زیادتی کی, اس کو ریکٹیفائی کر ہی نہیں سکتا. وہ دیکھیں لاڈلے تو میں نے آپ کو کہا نا کہ اپوائنٹمنٹس اگر آپ دیکھیں, آپ نے ہائی کورٹ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ کی مدت ملازمت سپریم کورٹ کے برابر نہیں کی, تو وہاں ریٹ ریس شروع ہو گئی. آپ ایڈریس کرتے ہیں اپنے ایشو کو, آپ مدت ملازمت برابر کر دیں, ریٹ ریس ختم ہو جائے گی. آپ نے 50% دینے تھے لوئرس, 50% نیچے سے ججز دینے تھے, وہ ہے ہی نہیں پیرامیٹر. لوئرز اور ججز اور پٹیشنز اور اسٹے آرڈرز اور آرڈرز اور آربیٹریشن اینڈ ایکسپلینیشن اینڈ ڈیفینیشن, یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں کتنی چیزیں آپ نے ریکارڈ ایکٹ کے اندر عدالتی فیصلے نے ملک کی تباہی کر دی, برباد کر دیا ملک کو, اتنا نقصان ہوا, اس کا ازالہ کون بھرے گا؟ آپ نے چلتے ہوئے پروجیکٹس کے اوپر اسٹے آرڈرز دے دیے. آپ لا ایکسپرٹ ہیں, آپ کو کیسے پتہ اکاؤنٹس کیسے چلتا ہے, آپ کو کیسے پتہ جہاز کیسے اڑتا ہے, آپ کو کیسے پتہ جہاز ٹھیک کیسے ہوتا ہے, آپ کو کیسے پتہ راکٹ کیسے چلتا ہے, آپ کو کیسے پتہ ٹینک کیسے خریدا جاتا ہے, آپ کو کیسے پتہ جہاز کیسے خریدتے ہیں. وین یو آر نان ٹیکنیکل تو آپ اپنی کنفائنمنٹ اس حد تک رکھیں. فوج کا کام ہے بندوقیں خریدنا, ٹینک خریدنا, آئی شوڈ ناٹ انٹرفیئر. آپ کا کام ہے انالیسس کرنا, فیورزم نہیں کرنا, مارکیٹ نہیں کرنا. ہم کیوں ایک دوسرے کام میں گھسے, اور ہم جن کا طاقت ہے, جن کے پاس فیصلوں کے, ان کے فیصلوں کی وجہ سے تو ملک یہاں تک پہنچا ہے. کون سا قانون ہے آپ کو یہاں کہتا ہے آج کہ آپ کے پاس یہ 2 پارٹی سسٹم رہے گا؟ انہی کی اولاد کو کون سا پارٹی کا آج تک ورکر اپنے چیئرمین کے آگے جیتا ہے؟ کون سا ورکر ہے مجھے 5 سال کی ہسٹری میں بتائیں. یہ لیڈرز جو ہیں یہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں, چل نہیں سک رہے ہیں, ایکسپائرڈ ہیں, کرپٹ ہیں, نااہل ہیں, جاہل ہیں, نکمے ہیں, ذلیل کر دیا ملک کو, تباہ کر دیا, برباد کر دیا ملک کو. اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک کریں گے. یونٹی آف یونیفائڈ گورنمنٹ کی آپ بات کریں تو اٹس گوئنگ ٹو بی PDM2. یہ وہ نالائکی, نااہلی ساری پارٹی انکلوڈنگ PTI, نون, پیپلز پارٹی, اور دیٹ میٹر ایوری پولیٹیکل پارٹی, یہ 18 کی 18 پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو دیا کہ پاکستان کے اندر یہ بندرباڑ واپس ہوگی, یہ ڈرامہ بازی واپس ہوگی. سو بٹ دین یو آر سیئنگ کہ الیکشن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میری بات سنیں, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا سویلین گورنمنٹ کو لوگ دے رہے ہیں؟ دس از ہیوج. ڈو یو تھنک کہ الیکشن سے پہلے یہ مجھے آپ بتائیں نا بہن, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ زیادہ جانتی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل فنڈنگ جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کو دیکھتے ہوئے, نوئنگ نواز شریف, نوئنگ عمران خان, نوئنگ پیپلز پارٹی, نوئنگ MQM, نوئنگ ایوری بڈی, وہ فوج کی کریڈیبلٹی کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں؟ اگر فوج کی کریڈیبلٹی کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں تو اگر فوج فاؤنڈیشن کر رہی ہے کھڑی, اور فائز عیسیٰ صاحب 1 مین انکلوڈنگ سپریم کورٹ کے ججز, بائی اینڈ لارج آپ سے 75-80% لوگ, ٹھیک ہے, اگر وہ لے ڈاؤن کریں ایک فاؤنڈیشن پہ, تو آپ کو ایک اور دفعہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, آپ کر لیں ایکسپیریمنٹ, بٹ یہ چلنا تو نہیں ہے سسٹم. ڈالر کس طرح نیچے آ گیا, آرمی چیف کیسے ڈالر نیچے لے کے آیا, مجھے آپ بتائیں کیسے لے کے آیا؟ اس کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, اسے گورن کیا, مانیٹر کیا ہے. آپ اس کے ہر کام کو کہیں کہ اس نے سوٹی سے کرایا ہے, تو بھائی یہ سوٹی تو گورنمنٹ کے پاس ہی ہے, ساری گورنمنٹس کیوں فیل ہو گئی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ نو, فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از عدالتی نظام. مجھے آپ بتائیں نا اس ملک میں عدالتی نظام کہاں ہے؟ جب عدالتی نظام ہی نہیں ہے تو پھر آپ کس نظام کے تحت چل رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ مجھے آپ اپنے اندر چیزیں, کنٹروورسی جو کریٹ ہو رہی ہیں, وہ تو میں آپ کا شو چل رہا ہے, میں آؤں, میں عدالتی آرڈر دے دوں, آپ نہیں آ سکتے کل سے, ٹھیک ہے, آپ کی سنوائی ہے. مجھے آپ بتائیں نا ملک کے اندر ہوگا, مجھے آپ بتائیں آئین قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ فوجی اپنی قربانی دے گا, اپنی جان دے گا؟ کہیں بتائیں لکھا ہوا ہے تو مجھے دکھا دیں. آپ ہیومن رائٹس لے آئے ریفیوجیز کے اوپر, افغانیز کے اوپر. ایران نے کتنا بڑا سٹینڈ لیا ہے, انہوں نے کہا پاسپورٹ ویزا ہے ہم سائڈ پہ کریں گے.
آپ کا ملک پہلے, آپ ہیومن رائٹس کی بات کریں, اس ملک کے اندر ہیومن رائٹس کا ہے. ہیومن رائٹس اگر ہے تو جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی اس کے اوپر مجھے جسٹیفائی دکھائے. تو آپ نے دیکھا گارڈین میں بھی آرٹیکل آ گیا اور جگہ پہ بھی آ گیا, اس کو انٹرنیشنلی پراپر طریقے سے ٹیکل کرنا پڑے گا پاکستان کو. جب ایران میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تو ان کو کیا آپ نے پیدا کیا ہے فوجیوں کو کہ وہ سڑک پہ جائیں جان دیتے اپنی بارڈر کے اوپر, مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے کیوں بھائی؟ So you're saying کہ سیکیورٹی کا ڈائریکٹ تعلق ہے اس افغان سچویشن کے ساتھ اینڈ عدالتی نظام کے ساتھ, سیاسی نظام کے ساتھ, اینڈ عدالتی نظام. سو عدالتی نظام اور سیاسی نظام مل کر ریاست کو کمزور کر رہے ہیں. اوکے, سو جو زرداری صاحب ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, از دس اے وائبل آپشن؟ ویل 16 مہینے میں انہوں نے یہ کیا, پھر گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, سب پھر بیٹھے ہوئے. تو اس ملک کے اندر سیاست میں شرم نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں, اور آپ جتنے بے شرم ہوں گے اتنی آپ کی سیاست چمکے گی. اور اس ملک کے اندر جنہوں نے ملک کا بیڑا کر رکھی ہے 35 سال سے, انہوں نے 16 مہینے میں ساتھ مل کے بھی دیکھ لیا. آپ آج عمران خان کو بھی ساتھ بٹھا لیں, ان کے پھر طریقہ بتائیں نا, سولوشن کیا؟ سولوشن آپ کے پاس ایک فارم آف گورنمنٹ از پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اس ملک کے اندر. دوسرا ہے اس ملک کے اندر ڈر, عدالتی نظام, سزا اور جزا, ڈنڈے کا زور. 2, تیسرا ہے کہ اگر آپ کو بہت موت میت مشکل تکلیف ہے تو آپ اس جمہوری گندے 3rd کلاس نظام کے گندے لیڈروں سے جان چھڑائیں, اور نہیں گندی پارٹیوں سے آپ اچھے لوگ سامنے لے آئیں. کیوں نہیں لا سکتے آپ؟ کیا نوکر کا بچہ نوکر ہی ہوگا, ڈرائیور کا بچہ ڈرائیور کا, ڈرائیور کا بچہ ہیلی کاپٹر نہیں چلا سکتا, جہاز نہیں اڑا سکتا؟ یہ کیا کرائٹیریا ہمارے ملک کا؟ اسکول کا ٹیچر ہوگا تو اس کا بیٹا بھی استاد بنے گا, کیوں بھائی؟ وہ سائنٹسٹ بن سکتا ہے. ہم کیوں نہیں اپرچونیٹیز دیتے لوگوں کو؟ ایک عام آدمی کو اپرچونیٹی کیوں نہیں دے رہے ہم؟ سو دیر از اے پاسبلٹی کہ الیکشن ڈیلے ہوں, بٹ دیر از اے پاسبلٹی کہ شاید الیکشن ہو بھی جائیں, لیکن جو جیتنے والی پارٹی ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل اے نہیں ہوگی. دیکھیں وہ تو عدالتی ڈھانچے نے آپ کو نظام میں بڑی کلیئرٹی دکھا دی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر ایک ریس میں انہوں نے اکیلے ہی دوڑنا ہے, اس میں بھی دوسرے تیسرے نمبر پہ آنا ہے, تو میرا تو قصور نہیں ہے نا. So you don't think PMLN is popular right now? So I don't see any political party being very popular apart from وہ پاپولیرٹی بھی جو ہم دوسری پارٹی کی دیکھ رہے ہیں اس میں بیسک پرسنٹیج پی ڈی ایم کی نفرت ہے. پیپل ہیٹ دیم. پی ٹی آئی کی بات کریں آپ, پی ٹی آئی کی اگر آپ پاپولیرٹی کہتے ہیں کہ پاپولر ہے تو از بیکاز دا ریزن دیٹ پیپل ہیٹ دیز پارٹیز, دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی دیز پارٹیز. ٹھیک ہے, ہم نے ایک 3rd پارٹی سسٹم ہم لائے تھے, وی آلسو فیلڈ میزریبلی. ہم نے بھی وہی کام کیے جو ان پارٹیوں نے. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسے 200 روپئے کی چوری کی تھی, ہم نے 100 کی تھی. ادھر 50 آدمی انجوائے کرتے تھے, 8 آدمی انجوائے کر رہے تھے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اندر. تباہی تو ہم نے بھی کی ہے. ٹھیک ہے, فرق تو ہم نے ہمارے پاس ہمارے بیچ میں بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ شکل کا اچھا آدمی ہے, بات کرنے میں اچھا ہے. ٹھیک ہے, اس نے بہت اچھے کام کیے ہیں اپنی زندگی کے اندر. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ لاسٹ 2-3 سال میں, تو جن بھوت بھی میں نے آپ کے شو پہ کہا تھا کہ پرانا جن آئے گا سب جن کو اندر بند کر دے گا, وہ بھی ہو گیا. وہ آپ نے جیو والے انٹرویو کو کہا تھا. میں نے تو آپ کو, میں تو وقت سے پہلے چیزیں بتا رہا ہوں بیکاز آف دا ریزن کہ یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی تھی, یہ سب لوگوں نے انجوائے بھی کیا تھا اس ٹائم. مالک ریاض صاحب کا بھی انٹرویو آئے گا, مجھے نہیں پتا. ابھی تو انٹرویوز بھی آ سکتے ہیں بہت سارے, بزنس مین کے بھی آ سکتے ہیں, ملازمین کے بھی آ سکتے ہیں, دوستوں کے بھی آ سکتے ہیں, اور بہت سارے وکٹمز کے بھی آ سکتے ہیں. اٹیک زیادہ نہیں ہو گئے؟ از دیر نتھنگ؟ دوسرے والے معاملات کافی نہیں ہیں, القاعدہ ٹرسٹ ہے اور معاملات ہیں, تو وائی از ایوری تھنگ از بیکمنگ پرسنل ناؤ؟ دیکھیں میں تو اس پرسنل چیز کے اوپر کامنٹ ہی نہیں کروں گا, بیکاز آئی ڈونٹ بلیو ان پرسنل تھنگس. آپ کے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں, اور کمزور آدمی جو ہے وہ بلو دا بیلٹ جاتا ہے. تو اگر کسی نے سزا دی ہے, کسی نے کوئی گناہ کیا ہے, اس کا ثبوت تو ہمارے پاس نمبر 1 ہے نہیں. اور اگر کوئی گناہ کیا ہے تو وہ اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے, اس کو اللہ پکڑ لے گا. اور اگر 2 بندوں نے مل کے گناہ کیا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک برا ہے اور دوسرا اچھا ہے. گناہ میں دونوں شریک تھے, میں ہوں, کوئی اور تیسرا چوتھا. سو آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. رائٹ, بٹ آپ یہ تو ایگری کر رہے ہیں کہ بہت پرسنل لیول پہ سیاست آ گئی ہے. وہ تو سیاست کی کوئی خلیص لوگوں کے اندر ہے نا سارے, کہ ہم نے بھی یہ کام کیے تھے اپنے ادوار کے اندر, ہم نے ایکسپلائٹ کی تھی پرسنل چیزیں. سو وہ تو کارما ہے, جو آپ کریں گے وہ آپ بھریں گے. دنیا کے اندر ایسا تو نہیں ہے, آپ ایسے فراڈ ہے, ایسے نظام ہیں جدھر آپ کی ایکس وائف ملا کے بچوں کے آڑ میں, there are gangs operating like this. This is very common in Pakistan. یہ کیونکہ ایک بہت سپیریئر لیول کے اوپر تھا, پرائم منسٹر لیول کے اوپر تھا, تو یہ ہائی لائٹ ہو گیا. ورنہ یہ گینگز ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں عورتوں آدمیوں کی, وہ پھر بچوں کی آڑ میں میاں کا کوئی کسی اور میاں سے شادی کر لیتے ہیں, اس کے بینیفٹ میاں کو دے دیتے ہیں. یہ گیمس چلتی رہتی, بٹ یو کانٹ بلیم اے وومن اور اے مین. وی نو لاٹ آف پیپل سوشلی ویری کلوزلی کہ وہ بے ایمانی, بے شرمی, بے حیائی, بد کرداری سب ایکسیپٹیبل ہے اس سوسائٹی کے اندر. اور وہ پھر
لبادہ بھی ریلیجن کا پڑھتے ہیں اور نماز اور ان تسبیحوں کی بروزوں کی بات بھی کرتے ہیں. We know all these kind of people. Social ailments and there's a Well, that's vague nothing area. to debate in politics, I believe. Right, but اس کے اوپر اگر ہم فوکس ادھر کریں تو اٹ مینس کہ باقی معاملات میں کم ثبوت ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہمارا فوکس ایکچولی ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں اور ہم آزمائے وہ واپس آزمائیں نا. اور جو کام اچھا کر رہا ہے اگر وہ فور چیف آف آرمی اسٹاف کر رہے ہیں تو ان کو کریڈٹ دے دیں, آپ کریں تو آپ کو دے دیں, شرم نہیں آنی چاہیے. اف یو آسک می پرسنلی, میں تو آپ سے کہوں گا کہ ایک انریسٹ پاکستان میں کم ہوا ہے, تھوڑے اسٹاک سے اچھی ہوئی, ڈالر نیچے آ گیا ہے, اسمگلنگ کم ہو گئی ہے, روز اشیاء کی چیزیں کم آ رہی ہے, اور ابھی بہت سخت قسم کا جنہوں نے ڈالر رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت بڑا نقصان سامنے کھڑا ہوا ہے ود ان دا کمنگ ڈیز اینڈ ویکس. سو آئی وڈ اسٹل ایز اے پبلک فگر یا پبلک کا ایک چھوٹا سا 0.001% کنٹریبیوٹر یہ ضرور کہوں گا کہ بھائی اگر آپ کے ڈالر والا پڑے ہوئے تو ان کو بیچ باز کے برابر کریں, ورنہ بہت بڑا نقصان آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے. اوکے, تھوڑی سی اسپیس آپ کو لگا ہے کہ ملنا شروع ہوئی ہے پی ٹی آئی کو, یا یہ ایک پرسیپشن ہے؟ میرا نہیں کہا, نہ یہ پرسیپشن ہے نہ یہ ایکچوئل سچویشن ہے نہ. سو پی ایم ایل این میں کیوں پینک ایک دم سے آئی؟ جاوید لطیف صاحب کو کیوں بار بار لگ رہا ہے کہ لینین سی ہے تھوڑی سی پی ایم دیکھیں ان کے اعتبار میں ہم چاہتے تھے ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں, وہ اپوزیشن ہماری اوپوننٹ پارٹی تھی, میں تو خرچ پارٹی کا حصہ نہیں, وہ چاہتے ہیں ہمیں پھانسی پہ چڑھا دیں, ہم چاہتے تھے اس وقت ان کو کوڑے پڑے ہیں, وہ چاہتے ہیں, وہ تو دس از نارمل. اوکے, دس از ویری نارمل, دس از اے گمکری وچ از بینگ سیلنگ ان دا مارکیٹ, یو نو دیٹس مسالہ بک رہا ہے. سو آپ کیونکہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے, خبریں آئیں کہ کراچی میں کوشش کی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف لوگوں کو لے کے جائیں, پی ایم ایل این وہاں سے جیتے, ایسی کوئی آپ کی اطلاع بھی ہے؟ دیکھیے بہن, as of now if you ask me about the entire Pakistan, because now I'm not confined anymore towards Karachi only, so میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کون جیتے گا, کون آئے گا, کون نہیں آئے گا. میں تھوڑا بہت اس لیے بتا سکتا ہوں بیکاز یہ تو زیادہ اچھا بتائیں پھر. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کراچی میں کوئی بہت بڑی اسپیس کریٹ کر سکے گی. اوکے, بٹ اف آئی سی عدالتی لاڈلا اور سلیکشن اس بار کی, تو آئی ایم ویری کلیئر کیٹیگوریکلی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک فیز میں آئیں, دوسرے فیز میں چلے جائیں اور بیماری ہو جائے یا کچھ ایسا کر دیں یا وہ کسی اور کو دے دیں, کیونکہ اب مسئلہ تو لوگ چھوڑیں گے نہیں. آپ عمران خان سمیت ساری 18 پارٹی کو ایک کمرے میں بٹھا لیں اور کہیں سارے حکومت کریں, تبھی ملک نہیں چلا سکتے, کیونکہ ملک کا بھٹا اور بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے. ویری سمپل از دیٹ. رائٹ, آپ کہتے ہیں کراچی میں پھر کیا ایم کیو ایم کو لگتا ہے آپ کو جیتنا؟ دیکھیے بہن, اس ملک دیکھیے پیپلز پارٹی سندھ میں میجورٹی پارٹی رہے گی, ٹھیک ہے, پلس مائنس 10 سیٹ ہیئر اینڈ دیئر. پنجاب میں از گوئنگ ٹو بی نواز شریف پارٹی, آئی پی پی, کھٹک, ساؤتھ پنجاب, آزاد, ایم کیو ایم, جی ڈی اے, شی ڈی اے ملا مل ہو گئے, لوگ حکومت بنا لیں گے. سو بائی اینڈ لارج وہی وہ بندر بانٹی ہوگی, اس کو بھی پی ڈی ایم 2 الیکشن کے بعد ہوگا. آپ ہی کہہ چکے ہیں کہ 12 سے 18 مہینے آپ نے دیے اس گورنمنٹ کو. مجھا کر ہو گیا تو 18 مہینے 2 ایئرز, اللہ میاں نے کوئی رحم کر دیا تو, ورنہ تو آئی سی دس ریپنگ اپ ود ان دی نیکسٹ 13 منتھس. ایکسٹریم اگر میں دیکھوں گا, میں اکانومی کی تباہی دیکھ رہا ہوں, میں ملک کی تباہی دیکھ رہا ہوں, میں بہت بڑی لڑائی دیکھ رہا ہوں. سو میں تو بہت کچھ دیکھ رہا ہوں. ول یو کانٹیسٹ الیکشن؟ آئی ایم ناٹ شیور, آئی ول سی. بٹ اگر کریں گے تو کس پارٹی, کچھ تو بات چیت سوچا تو ہوگا, اب تو کافی عرصہ ہو گیا کہ میں کسی پارٹی پہ تو نہیں جاؤں گا. اگر میں کھڑا بھی ہوا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو آزاد ہی ہوں گا. میرے لیے ڈیفیٹ میری وکٹری ہوگی, لیکن میرے لیے بڑا پرابلمٹک اور امبیرسنگ, اور میں اپنی آنکھوں کے نیچے گر جاؤں گا اگر میں کسی ان پارٹی جن 2 پارٹی سسٹم کو میں توڑنے آیا تھا ان میں اگر چلا جاتا ہوں. آلدو میری اللہ کی مہربانی ہے, دوستیاں ہیں, تعلقات ہیں سب سے, میرے پرسنل ہیں, میرے سیاسی نہیں ہیں. اور آپ جتنے بھی نام لے لیں, بکٹیز لے لیں, مکسیز لے لیں, کاکڑ لے لیں, کلاتس لے لیں, زہریز لے لیں, میجورٹی جتنے بھی آپ کو نام, سردار, پٹھان, بلوچی جو ہے, ان کو پتہ ہے میرا دماغ بھی ویسا ہی ہے. میں دوستی میں جان بھی دے دیتا ہوں, لے بھی لیتا ہوں. سو اگر مجھے اللہ تعالیٰ اگر کبھی ضرورت پڑے ادروائز تو میں تو پھر بلوچستان کو آواز دوں گا, اور اگر آج میں آواز دوں دوستی میں تو شاید میں آدھی سینٹ ختم کر اڑا دوں. ٹھیک ہے, ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. آپ بلوچستان سے کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. وائی ناٹ. باپ پارٹی میں تو نہیں جا رہے؟ نہیں, باپ پارٹی میں نو, باپ پارٹی میں جاؤں گا نہیں. بٹ میں آپ کو سے بتا رہا ہوں کہ جو میں نے آپ کو نام سارے لیے, یہ سارے میرے ذاتی دوست ہیں. میں نے ان سے کبھی, میں نے پاکستان کی سرکار میں جتنا بھی میرا دوستی تعلق ہے,
میں کسی کا 1 روپے کا روادار نہیں ہوں, اللہ کی بہت مہربانی, اینڈ یو نو اٹ فار اے فیکٹ. اور مجھ پہ یہ اپوزیشن نے بھی کبھی کوئی الزام نہیں لگایا, اللہ کی مہربانی, دے ہیٹ می فار اٹ, بٹ انہوں نے بھی اس پہ مجھ پہ نہیں کوئی ایلیگیشن لگایا, اور اللہ کا احسان ہے کسی انسان کے آگے مانگا. بٹ اگر مجھے کبھی ضرورت پڑ جائے, جیسے میں آج کسی سے بات کر رہا تھا, کوئی لینڈ لارڈ تھا, تو اس نے مجھے کہا میں لینڈ لارڈ ہوں, پولیٹیکل فگر آئی وونٹ نیم ہم, تو میں نے کہا میں بھی لینڈ لارڈ ہوں, میری شہر کی اتنی زمین تمہاری اتنی بڑی زمین سے زیادہ بہگی ہے, تمہارے پاس خدمت گزار ہیں, ہمارے پاس اپنی فورسیں کھڑی ہوئی ہیں. میں نے کہا تم آواز دو گے کہ آؤ مدد کرو یا پھڈا کرو یا جھگڑا کرو, ہم وائرلیس پہ بولیں گے, شروع ہو جاؤ, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اب ہمارا بھی مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا. میں بھی پڑھی لکھی فیملی سے ہوں, میں کوئی فیوڈل فیملی سے نہیں, میں پولیٹیکل لیگیسی میری کوئی نہیں, میرا باپ دادا پالیٹکس میں نہیں تھا. بٹ اف یو آسک می مائی مائنڈ سیٹ, اگر میری جیسے لوگ نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے, بیکاز اللہ از بین کائنڈ کہ ہمیں اللہ نے رزق چھت سب کچھ دیا ہوا ہے, لیکن ایٹ ٹائم وین آئی تھنک اباؤٹ مائی چلڈرن, میں اپنے بچوں کو جب سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اگر چیز نظام ٹھیک نہیں ہوا تو پھر اگر ہم بھی کسی کے پیچھے لگ گئے تو پھر پہاڑوں سے. That's a very valid question. So last question to you is انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں پی ٹی آئی میں, ساری جماعتوں میں ویسے بہتر ہونے چاہیے, لیکن اگر پی ٹی آئی چیئرمین, ابھی تو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ پی ٹی آئی چیئرمین ہی پی ٹی آئی چیئرمین ہوں گے, لیکن لیٹس سے کوئی اور چیئرمین اگر آ جاتا ہے تو کیا حالات بہتر ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ پہلے ابھی تو 4 دھڑے ہیں پارٹی کے, اگر انٹر پارٹی الیکشن ہو گئے, بہنیں ہیں, بیگم صاحبہ ہیں, الگ الگ ان دو الگ الگ ہیں, وہ تو ابھی آپ 1-2 دن میں 3 دن میں تماشا بھی دیکھیں گے روڈوں کے اوپر. دیر از اے لاٹ آف سپورٹ ٹورڈس دا سسٹرز. پھر ایک وہ لائر صاحب ہیں جو کے پی کے اندر کر رہے ہیں, جی مروت صاحب ہیں, وہ ادھر کر, وہ تیسرا دھڑا ہے. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ دھڑا ہے زرداری پیپلز پارٹی کا, وہ بھی آئے کر رہا ہے اس چیز کو کہ اسپلٹ اگر ہو تو اسپرنٹر گروپ جو ہے وہ ان کی طرف آ جائے, وہ بھی ان کی طرف. تو ابھی 4 دھڑے ہیں جو اس گیم کا اندر حصہ ہیں. اینڈ آئی بلیو سو اینڈ آئی تھنک سو دیٹ خان صاحب نوز فیکچوئل پوزیشن کہ اگر انٹر پارٹی الیکشن ہوئے تو یہ پارٹی کے ٹکڑے ہو جائیں گے, جو مزید تھوڑی بہت رہ گئی ہے. اور میری پریڈکشن جو مجھے پتہ چل رہا ہے, جو میں بات کر رہا ہوں فون پہ ادھر ادھر, مجھے تو لگ رہا ہے کہ 2-3 دن میں آپ کو سڑک پہ بہت بڑا تماشا نظر آئے گا ان گروپس کے بیچ میں. سو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کی انٹر پارٹی. دیکھیں میں نے وہ کہا تھا نشان نہیں ہوگا تو ہاتھ ہوگا, ہاتھ نہیں ہوگا تو نشان نہیں ہوگا. میں جو باتیں آپ سے کرتا ہوں ان کو آپ کئی دفعہ اگنور کر دیتی ہیں, کئی دفعہ آپ ہونے کے بعد مجھے بولتی ہیں کہ فیصل ہو گیا ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں بلّا نہیں ہوگا, ابھی بھی کہہ رہے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ فیصل وارث صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. ہم بریک لیں گے, اس کے بعد خیبر پختونخوا چلیں گے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پی ٹی آئی پورے پاکستان میں ہی مشکل میں ہے, یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کے بعد خاموش نظر آ رہی تھی, لیکن اب حالیہ دنوں میں چند ورکرز کنونشن کے ذریعے تحریک انصاف نے یہ سکوت توڑنے کی کوشش ضرور کی ہے. اگرچہ ان ورکرز کنونشن کے لیے انتظامیہ کی پراپر اجازت نہیں لی گئی تھی, تاہم ان کنونشنز میں پارٹی کارکنان کی تعداد کسی بڑی جلسے سے کم نہیں تھی. تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت دینے کا معاملہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. اس کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے ہدایت کی تھی کہ تحریک انصاف SOPs کے مطابق ضلعی انتظامیہ کو درخواست دے کر کنونشن کا انعقاد کرے. پشاور ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں, لیکن ایک پارٹی پر پابندی ہے. دیگر سیاسی جماعتیں جلسے کرتی ہیں مگر ڈیپٹی کمشنرز کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ایک پارٹی درخواست دیتی ہے تو دفعہ 144 لگ جاتی ہے. اس کے جواب میں محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے ایک رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کر دی ہے, جس میں صوبے میں جلسے جلوسوں پر پابندی کے حوالے سے اہم انکشافات کیے گئے ہیں. ذرا نظر ڈال لیتے ہیں اس رپورٹ پر. JUIF, نون لیگ اور ANP دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں. پی ٹی آئی کو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف کی وجہ سے سنگین خطرات لاحق ہیں. افغان سرحد کے قریب یا قبائلی اضلاع سے ملحقہ علاقوں میں زیادہ خطرات ہیں. جنوری سے نومبر کے درمیان 738 دہشت گرد حملوں میں 360 افراد جاں بحق ہوئے اور 900 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں, جن میں 121 عام شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 239 اراکین شامل ہیں. حملوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 653 اہلکار اور 300 سے زائد عام شہری زخمی ہوئے ہیں. گزشتہ 2 ماہ میں دہشت گردی کے 246 واقعات رپورٹ ہوئے, جن میں سیکیورٹی اداروں کے 65 اہلکار اور 24 عام شہری جاں بحق ہوئے, جبکہ 164 سیکیورٹی اہلکار اور 93 عام شہری زخمی ہوئے. محکمہ داخلہ نے اگست کے آغاز میں امن و امان کی بحالی کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے SOPs جاری کر دی تھی تاکہ تمام سرگرمیوں کو محفوظ بنایا جا سکے.
سیاسی جماعتوں کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے کر NOC حاصل کرنا ہوگا اور SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔ سیاسی اجتماعات کے لیے 15 روز شیڈیول ہونا چاہیے، جس میں جگہ، وقت اور قائدین کی فہرست کے علاوہ ورکرز کی متوقع تعداد کی تفصیلات بھی جمع کروائی جائیں۔ SOPs کے تحت تمام سیاسی اجتماعات دن کی روشنی میں ہونے چاہیے اور مقررہ وقت کی حد سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ اس کی جو دیگر ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی، ان کو بھی دیکھ لیجیے۔ تیمور خان جگرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت اوور آل صورتحال میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کیمپین خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں PTI کے لیے تو مشکلات ہیں اکراس پاکستان، لیکن باقیوں کے لیے بھی مشکل ہے؟ PTI اور باقیوں کے لیے مشکل میں فریہ کچھ فرق ہے۔ PTI کے لیے مشکل اس لیے ہے کہ ہمیں پولیس اور گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سے خطرہ ہے، اور باقیوں کے لیے جیسے آپ نے بیان سنوایا، زیادہ خطرہ یہ ہے کہ ڈبے میں سے ان کے ووٹ نہیں نکلیں گے۔ یہ تو جو سارے بیانات تھے مولانا صاحب کے، کاکڑ صاحب کے، جو کہ انفارچونیٹلی ایک پارٹیزن بن گئے، یا جو نواز شریف کا موڈ ہر روز نظر آتا ہے، وہ تو صاف دکھاتا ہے کہ اتنی زیادہ پلینگ فیلڈ کو لیول کرنے کے بعد بھی ان کو پتا ہے کہ یہ الیکشن میں اس حالات میں بھی PTI کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، آپ نے اس رپورٹ کا کہا، مجھے افسوس ہے، اسی کو لے لیں، اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ ہے JUI کو، PMLN کو اور ANP کو۔ تینوں کر رہے ہیں اپنے پروگرامز۔ JUI نے 2 بڑے پروگرامز پشاور میں کیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے تو یہ بتائیں، آپ کا پرسیوڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس تو بن گیا ہے، یو ایگری ود دس؟ نہیں، I don't agree with it۔ میں نے اپنی ٹویٹ میں بھی کہا تھا، this is nonsense۔ جمہوریت کے لیے کھڑا ہونا، رول آف لا کے لیے کھڑا ہونا، کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں سائڈز کو ماننا پڑے گا۔ کسی وقت ہمیں آگے بھی جانا ہے۔ اینٹی پاکستان سٹانس کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یاد رکھیں جس پارٹی کے ساتھ لوگ ہوں، آپ نے پچھلے 2-3 دن میں 7-8 کنونشنز دیکھ لیے، یہ سارے پاکستانی غدار نہیں ہو سکتے۔ سارے پاکستان کو کوئی غدار کہہ بھی نہیں رہا جھگڑا صاحب، لیکن 9 مئی کے بعد ایک فائن لائن تو آئی ہے، ایک ٹریس پاس تو ہوا ہے، ڈائریکٹ اٹیک بھی دیکھے ہیں، اور وہ تو 9 مئی کو ایک طرف رکھ کے سوشل میڈیا پہ جو اکاؤنٹس کرتے ہیں، جس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ they come under the green light۔ میں سوشل میڈیا پہ ہر غلط بات کی مذمت کرتا ہوں۔ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، بار بار کی ہے۔ ایسے کوئی چیز گرین لائٹ میں نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ہمارے اسٹیٹ کو، ہماری گورنمنٹس کو، اپنے آپ کو پاکستان کی کسی بھی پارٹی کے لوگوں کے خلاف نہیں ڈالنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کیسز ہے، ساری ریپبلکن پارٹی امریکہ میں بینڈ نہیں ہے۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے پاکستان مضبوط ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ اوکے، کمنگ ٹو PTI، if you allow me، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اب تھوڑا سا مومنٹم پکڑنا شروع کیا ہے، لیکن سینئر نائب صدر شیر افضل مروت ورکرز کنونشن کر رہے ہیں، باقی لیڈرشپ کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ میری مثال لے لیں، میرے پہ ایک 9 مئی کا کیس تھا، 10 مئی کا پشاور میں میں تھا، وہاں پہ میں صرف اتنا کیا کہ اپنے ورکرز کے ساتھ پروٹیسٹ کو گیا اور ان کو کہا کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، اور ان کو پرامن لے کے گیا اور پرامن نکالا۔ اس کیس میں مجھے بیل مل گئی۔ ایک حیرت انگیز کیس میرے پہ ہوا اینٹی کرپشن کا، ریکروٹمنٹ کا، جس میں پیٹیشنر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس میں بیل ملی۔ نیب نے مجھے بلایا، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا نہ جائیں کیونکہ آج کل لوگوں کو اٹھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں جاؤں گا۔ میں گیا، آج میں اینٹی کرپشن کے پاس گیا اور باہر نکلا، ایک انویسٹیگیشن ان کی ہو رہی تھی۔ اس سب کے باوجود سارے بیلز کے ہوتے ہوئے پچھلے 10-15 دن میں میرے گھر پہ 3 چھاپے ہوئے ہیں۔ میری وہاں پہ وائف ہے، بچے ہیں۔ میں پولیس سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پولیس میری
اور میری فیملی کی دیکھ بھال کرے گی کہ ان کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے چوروں سے بچنا ہے, پولیس سے نہیں بچنا. اس کا جواب آپ بھی مجھے دے دیں. فیملیز کو ہراس نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط ہے, ہم اس کو بار بار کہتے رہے ہیں, بٹ صحیح ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے, بٹ دیر از این انوائرمنٹ ناؤ. جھگڑا صاحب, مائی کویسچن از کہ آپ کو تکلیف ہے, دیگر لوگوں کو تکلیف ہے. عمر ایوب صاحب نے بتایا کہ ان کو جنازے سے نکلنا پڑا. سو یہ ایک صورتحال میں ہے اس وقت پی ٹی آئی لیڈرشپ. ایسے میں الیکشن میں آپ کو نقصان تو ہوگا کہ جب آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ پریشان ہے, آپ کا سٹرکچر ٹوٹا ہوا ہے, تو کیسے ڈسپائٹ پاپولیرٹی ہاؤ ڈو یو تھنک یو کین پرفارم ان دس الیکشن؟ ہمیں آنیسٹلی نقصان نہیں ہوگا. مجھے یقین ہے کہ ہم یہ الیکشن جیت جائیں گے. وہ لوگوں کے موڈ سے پتہ چلتا ہے, لیکن لیٹ سے ہم نہیں جیتتے. لیٹ سے کہ اتنی ریگنگ ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی نہیں جیتتا. جب پوری دنیا کو پتا ہے کہ سب سے مقبول پارٹی پی ٹی آئی ہے, تو آپ نے تو الیکشن ہونے سے پہلے الیکشن کو اتنا متنازع بنا دیا کہ اس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہو سکتا. عمران خان پہ کیسز ہیں, عمران خان اپنے کیسز لڑ رہے ہیں. یا تو فریہ یہ بتائیں کہ اگر یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کا ہر ممبر یا وہ خواتین, آپ ایک پولیٹیکلی اویئر خاتون ہیں, ہماری 18-20 خواتین جو لاہور کے جیل میں ہیں, جن کو بار بار بیل مل چکا ہے لیکن ان کو جیل سے باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا. تو یہ یہاں پہ گورنمنٹ کیا میسج دے رہی ہے؟ جو انصاف قانون کے تحت ہوگا یا انصاف بس اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے گورنمنٹ چاہتی ہے؟ میرے خیال میں نقصان پاکستان سے ایسے اقدامات سے ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ قانون تب تک ضروری ہے جب تک وہ ہمارے فائدے میں ہے. جو ایک خبر آئی کہ وکلا کو ہی زیادہ ٹکٹس دیے جائیں گے, ابھی آپ نے خود بتا دیا کہ the reason مروت صاحب از مور ایکٹیو کیونکہ باقی سب مسئلے میں ہے. کیا اسی کو فالو کریں گے کے پی میں بھی اور ٹکٹس موسٹلی وکلا کو دیں گے؟ وکلا کو بھی انشاءاللہ ٹکٹ ملیں گے, ہماری لیڈرشپ بھی لڑے گی. اور ایک کام آپ نے کر دیا, آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ بینک کو نظریاتی بنا دیا, اور جس کو ٹکٹ ملتا ہے اور نہیں ملتا اس کو آپ نے irrelevant کر دیا. پی ٹی آئی کا اگر میں نہ بھی ہوتا فریہ, لیٹ سے میرے عمران خان سے بہت اختلافات بھی ہوتے, فی الحال ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے میرا یہ سوچ غلط ہو, لیکن ذاتی طور پہ میرے خیال میں جہاں تک ممکن ہو ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ایکسپیریمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بہت ہو گئی نا پولیٹیکل انجینئرنگ پاکستان میں, ایک جنریشن, دوسری, تیسری, 75 سال ہو گئی. مجھے تو امید یہ ہے کہ ہماری جنریشن اور ہمارے بعد آنے والی جنریشن پاکستان کی سیاست کو آگے لے جا سکتی ہے. سو پی ٹی آئی کیا یہ بات کہے گی کہ آئندہ ہم کبھی نہیں بنیں گے حصہ, ماضی میں بنے تو بنے, اب کبھی پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ نہیں بنیں گے؟ میں ذاتی طور پہ اپنی بات کر سکتا ہوں, لیکن یاد رکھیں جب آپ سیاست میں سے ہر بندے کو نکال دیں گے. آج جب میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ گیا, میں نے 20 سال کی اپنی کارپوریٹ کریئر کو چھوڑ کے جتنے پیسے میں نے 5 سال میں کمائے, میں شاید 5-6 مہینے میں اپنے پہلے کریئر میں کما دیتا تھا. میرے میں تو شاید یہ ضد یا یہ ریزیلینس ہے کہ اس کے باوجود میں اپنا یہ پولیٹیکل کریئر اور سٹرگل جاری رکھوں. لیکن کتنے لوگوں کو ہم کھو جاتے ہیں کیونکہ وہ آ جاتے ہیں, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, سسٹم ان کو اتنا ذلیل کر دیتا ہے کہ کہتے ہیں بہت ہو گیا, میں واپس نکل جاتا ہوں. یہ سائیکلز جو بار بار ہو رہے ہیں نا, پھر ہمیں یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ پاکستان کیوں سفر کرتا ہے. خامیاں ہر ادارے میں ہیں, خامیاں سب سے زیادہ سیاستدانوں میں ہیں, لیکن یہ بتا دیں کہ پرنسپل پہ کتنے بیوروکریٹس نے ریزائن کیا پچھلے 6 مہینے. رائٹ, اگر تھوڑا سا خیبر پختونخوا کی اس پر آ جائیں, سیاست کے اوپر جو مشکلات ہیں نظر آ رہی ہیں, کیا آپ کو رزلٹ آتا ہوا نظر آئے گا؟ خٹک صاحب نے بھی ایک پارٹی بنا لی ہے, پیپلز پارٹی بھی وہاں پر ایکٹیو ہے, گراؤنڈ پہ رپورٹرز بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اطلاعات دیتے ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں ANP بھی ایکٹیو ہے. سو ایگزیکٹلی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا نتیجہ آئے گا؟ میں فریہ ایک ڈیٹا اور نمبرز کا آدمی ہوں, اور جتنا میں نے ڈیٹا دیکھا ہے, جتنے میں نے نمبرز دیکھے ہیں, تو فری الیکشن کو چھوڑے, ان فری اور ان فیئر الیکشن میں بھی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کو سویپ کرے گی.
ان علاقوں کو بھی سویپ کرے گی، جیسے ساؤتھ کے پی میں جہاں پہ پہلے شخصی ووٹ زیادہ ہوتا تھا. اب پرائیویٹ میں کسی پارٹی کے لوگوں سے بھی پوچھ لیں، وہ یہ بتائیں گے. باقی جو آپ کہتے ہیں جے یو آئی کا بالکل ایک ووٹ ہے. انہوں نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سنبھالی، 7 مہینے چلائی، اور اتنی بری طرح چلائی کہ جنہوں نے ان کو وہ گورنمنٹ دی تھی انہوں نے ہی ان کی ساری کیبنٹ ڈیزالو کر دی. اے این پی بالکل ایکٹیو ہے، لیکن جو ایک وقت میں ایک نظریاتی نیشنلسٹ پارٹی مانی جاتی تھی، وہ آج کل اتنی ڈیسپریٹ فار پاور ہے کہ چند سیٹوں کے علاوہ وہ کہیں ویزیبل ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی پی کے بارے میں کیا کہوں گا، 0 × 0 = 0. باقی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی یہ خیبر پختونخوا کی سیاست میں فیکٹرز نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے شاید 1990 کے بعد خیبر پختونخوا کو کوئی ترجیح نہیں دی. اور آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام اپنے لیڈروں کی بہت کڑا احتساب کرتے ہیں. اسد کیسر صاحب آپ کے ساتھ ہی ہیں ابھی تک؟ اسد کیسر صاحب ساتھ ہیں. اسد کیسر صاحب جیل میں ہیں. اسد کیسر صاحب نے جیل سے بڑے موٹیویٹنگ بیان دیے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں فریا، اسد کیسر صاحب نہ ہو، میں نہ ہوں، عمر ایوب نہ ہو، عاطف خان نہ ہو، شارام نہ ہو، کوئی نہ کوئی ورکر تو کھڑا ہوگا عمران خان کے نام پہ، اور وہ یہ ٹکٹ لے گا اور وہ یہ ووٹ بھی لے لے گا. کیونکہ جیسے پہلے ہوا تھا، جب لوگ نظریے پہ ووٹ دیتے ہیں تو پھر کینڈیڈیٹس میٹر کرنا ختم ہو جاتا ہے. رائٹ، تھینک یو سو مچ جگہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. انٹرسٹنگلی ہم نے تھوڑا سا مومنٹم میں آتے ہوئے دیکھا ہے پی ٹی آئی کو، لیکن کچھ اسینشلی معاملات ایسے ہیں پی ٹی آئی کے دیگر اداروں کے ساتھ، دیگر جماعتوں کے ساتھ، کہ ان کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو مشکلات میں ہی نظر آ رہی ہے پارٹی آئندہ آنے والے دنوں میں. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.